यस्अलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी। किताबुर रूह, रूह का इंसाइक्लोपीडिया। तालीफ़ इमाम इब्न क़य्यम रहिमहुल्लाह। तर्जुमा मौलाना अब्दुल मजीद सिद्दीक़ी। मीसाक़ अज़ल के बारे में 4 बातें गौर के काबिल हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला ने औलाद आदम अलैहिस्सलाम की सूरतें और मिसालें निकालीं और नेकों बुरों को, तंदुरुस्तों और बीमारों को अलहदा-अलहदा किया। नंबर 2, उस वक्त इन पर दलील कायम की और अपनी रबूबियत पर उन्हें गवाह बनाया और उन पर फरिश्तों को गवाह बनाया। नंबर 3, वइज़ अख़ज़ रब्बुका इलल आया की तफसीर यही है। नंबर 4, अल्लाह ने रूहों को निकाल कर एक जगह पर उनसे वादा लिया और उन्हें पैदा कर चुका और अपने अपने वक्त पर उनके जिस्मों में भेजता रहता है। पहली बात मरफू व मौकूफ़ अहादीस से साबित है। दूसरी बात कुछ मुफस्सिरों ने वइज़ अख़ज़ा रब्बुका इलल आया से निकाली है और इसकी तफसीर करार दी है, और नकल करने वालों में से अक्सर मुफस्सिरों का यही कौल है। अबू इसहाक़ फरमाते हैं, ये जायज़ है कि अल्लाह ताला ने इन चूंटियों जैसी रूहों को अकल और समझ अता फरमाई हो। मिसाल के तौर पर फरमाया, क़ालत नमलतुन इलल आया, एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों अपने अपने बिलों में घुस जाओ। और अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ों परिंदे काम में लगा दिए थे, जो आपके साथ तस्बीह, अल्लाह की हम्दो सना किया करते थे। इब्ने अंबारी से रिवायत है कि इस आयत की तफसीर में अहले हदीस व अकाबिर अहले इल्म का यही कौल है कि अल्लाह ताला ने पुश्ते आदम और पुश्ते औलाद आदम से चूंटियों की तरह औलाद निकाली और इनसे वादा लिया कि अल्लाह ताला उनका खालिक है और वो उसकी मखलूक हैं, और उन्हें अकल और समझ अता फरमाई। उन्होंने ये बात मान ली और इसका वादा कर लिया, जैसे खिताब के वक्त पहाड़ को अकल और शऊर बख्श दिया गया था, और ऊँट को भी कि उसने सजदा किया, और खजूर के दरख्त को भी जबकि उसे बुलाया गया था कि उसने सुनकर हुक्म की तामील की। जरजानी से आयत व हदीस में कोई तज़ाद नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब उन्हें पुश्ते आदम से निकाला तो उन्हें पुश्ते औलाद आदम से भी निकाला, क्योंकि औलाद आदम ही से थी। फिर फरमाया कि कहीं क़यामत के दिन ऐसे ना कहने लगो कि हम इस वादे से बेखबर थे। फिर फरिश्ते इस वादे पर शाहिद बन गए। इससे पता चला कि हदीस में जो ये तफसीर आई है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से शाहिद बनने को कहा, फिर वो शाहिद बन गए, दुरुस्त है। कुछ का ख्याल है कि ये मीसाक रूहों से लिया गया था, जिस्मों से नहीं, क्योंकि रूहों ही को सूझबूझ है, उन्हें ही सवाब मिलता है और उन्हीं पर अजाब होता है। जिस्मों को सूझबूझ नहीं, वो तो मुर्दा हैं। इसहाक़ बिन राहविया का भी यही ख्याल है। उन्होंने फरमाया कि यही कौल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो का भी है। इसहाक़ से रिवायत है कि अहले इल्म का इत्तिफ़ाक़ है कि अजसाम से क़बल रूहों से इक़रार रुबूबियत कराया गया। जुरजानी से रिवायत है कि उनकी दलील वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू इलल आया, जो अल्लाह की राह में मारे गए हैं उन्हें मुर्दा ना समझना, बल्कि वो ज़िंदा हैं, जबकि उनके जिस्म मट्टी में मिलकर मट्टी बन गए और उनका नामो निशान तक भी बाकी ना रहा। और रूह को रोज़ी दी जाती है और वो खुश होती है। रूहें ही लज्जत व अलम और खुशी व गम महसूस करती हैं, और उनमें पहचानने और ना पहचानने का शऊर है। इसका नमूना ख्वाब में मौजूद है। ख्वाब देखने के बाद सुबह को जब इंसान उठता है तो उसकी तबीयत में सुरूर और रंज के असरात होते हैं, जिनसे सिर्फ रूह का वास्ता पड़ता है, जिस्म को नहीं। इस मिसाक का फ़ायदा यह है कि अल्लाह ताला ने उससे पूरी हुज्जत फरमा दी, ख़्वाह दीन की आवाज़ किसी के कानों में पहुँचे या ना पहुँचे। फिर जिन में रसूल आए उन्होंने अपनी तबलीग से इस मिसाक को ज़्यादा पुख्ता कर दिया। हाँ, अल्लाह ताला किसी से उसी कदर इताअत का मुतालबा करता है जिस कदर उस पर हुज्जत कायम हुई है, और जिस कदर उसमें सलाहियत है, और जिस कदर उसे दलाइल अता फरमा दिए हैं। नीज़ अल्लाह ने यह भी बयान फरमा दिया कि बालिग होकर कौन क्या अमल करेगा, और नाबालगों के हालात हम से पोशीदा रखे जाएंगे,
کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ عادل ہے، اپنے حکم میں زیادتی نہیں کرتا اور حکیم بھی ہے، اس کی صفت میں تفاوت نہیں اور ہمہ گیر قدرت والا ہے۔ آیت کی تفسیر کا دوسرا رخ۔ دوسرے علماء کرام نے ان کے خلاف آیت کے معنی بتائے ہیں کہ جو وجودی ترتیب کے اعتبار سے جب وہ اپنے اپنے باپوں کی پشتوں میں نطفے بنیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں پیدا فرمائے گا تو انہیں عقل و شعور دے کر اور اپنی نشانیاں دکھا کر اپنی ربوبیت کا ان سے اقرار کرائے گا، کیونکہ ان کے سامنے ایسی کھلی کھلی نشانیاں اور دلائل ہوں گے جن سے انہیں اپنے خالق اور رب کو ماننا پڑے گا۔ چنانچہ ایسا کوئی نہیں جس میں اس کے رب کی کاریگری نہ ہو اور کاریگری گواہی نہ دیتی ہو کہ اللہ اس کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کا حکم اس میں کار فرما ہے۔ پھر جب وہ ان دلائل سے پہچانے جائیں گے تو بمنزلہ گواہوں کے ہوں گے، جیسے دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے اوپر کفر کے گواہ ہوں گے، یعنی بمنزلہ گواہوں کے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے یہ کب اقرار کیا تھا کہ ہم کافر ہیں، جیسا تم کہو میرے اعضاء تمہاری باتوں کی گواہی دیتے ہیں، یعنی میں تمہاری باتیں سمجھ گیا۔ اگر میرے اعضاء بولنے کی صلاحیت رکھتے اور ان سے گواہی طلب کی جاتی تو وہ بھی گواہی دیتے۔ توحید پر اللہ کی گواہی اسی جنس سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، یعنی اللہ نے توحید الوہیت کو بتا دیا اور ظاہر فرما دیا ہے۔ یہ بتا دینا بھی بمنزلہ شاہد کے ہے۔ جرجانی نے اس میں یہ اضافہ کیا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی اور ان میں اپنا مستقبل کا علم نافذ فرمایا، کیونکہ جو بات مستقبل میں ظاہر ہونے والی ہے وہ بمنزلہ موجود کے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم تمام زمانوں میں یکساں ہے، اور عربی میں مجازی طور پر حقائق منتظر کو وقوع کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے وقوع پر اللہ تعالیٰ کا علم سبقت کر چکا ہے۔ یہ مجازی استعمال قرآن پاک میں کافی جگہ ہے۔ حکم خداوندی ہے، وما نادا اصحاب النار، دوزخیوں نے پکارا، یعنی پکاریں گے۔ ونادا اصحاب الجنہ، جنت والوں نے پکارا یعنی پکاریں گے۔ ونادا اصحاب الاعراف، اعراف والوں نے پکارا یعنی پکاریں گے۔ اس مطلب کے اعتبار سے آیت کے یہ مطالب ہوئے کہ جب تمہارا رب اولاد آدم کو ان کے باپوں کی پشتوں سے نکالے گا اور عقل و شعور عطا فرما کر ان کے نفسوں پر ان سے گواہی لے گا، ہر بالغ سے جو اپنے اچھے برے کو سمجھتا ہے اور ثواب و عذاب اور وعدہ و وعید کا شعور رکھتا ہے، اللہ نے توحید کا میثاق لے لیا، کیونکہ عقل دی، اس کے حدوث پر دلائل قائم کیے۔ اس نے عقل سے سمجھا کہ میں نے اپنے آپ کو خود نہیں پیدا کیا اور نہ میں خود بخود پیدا ہو گیا، بلکہ کوئی نہ کوئی مجھے پیدا کرنے والا ہے جو علاوہ میرے ہے اور بے مثل ہے۔ کیونکہ پیدا کرنے کی صلاحیت کسی مخلوق میں تو ہے نہیں، اس لیے لا محالہ وہ اللہ ہے۔ اگر انسان آرام کے زمانے میں نہیں سوچتا تو تکلیف کے زمانے میں تو ضرور ہی سوچتا ہے۔ جب وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر آسمان کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کرتا ہے، اسے یقین ہے کہ اللہ آسمان کے اوپر ہے۔ پھر جب عقل، جس پر سمجھنا سمجھانا موقوف ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، تو جو بھی بالغ ہو کر عقل و شعور کو پہنچ جائے گا، گویا اللہ نے اس سے وعدہ لے لیا۔ اب اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اقرار کر لیا اور توحید الوہیت قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسمان و زمین کا ہر ذی عقل خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ ہی کے حضور سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ مجازی معنی کی دلیل۔ یہ حدیث ان کی دلیل ہے کہ 3 شخص مرفوع القلم ہیں، بلوغت سے پہلے پہلے بچہ، ہوشیار ہونے سے پہلے دیوانہ، اور بیدار ہونے سے پہلے پہلے سونے والا۔ اور یہ آیت بھی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ الآیہ،
ہم نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی، سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، اور انسان نے اٹھا لیا۔ امانت سے یہاں وہی عہد مراد ہے۔ چونکہ آسمان و زمین اور پہاڑ کے پاس عقل نہیں ہے، اس لیے ان میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، اور انسان میں عقل ہے، اس لیے اس نے یہ بوجھ اٹھا لیا۔ عرب شاعری میں بھی مجازی مطلب استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمن القنعان لقفص بثباتہا، یعنی کوہ کنعان قفاص کے لیے اپنی ثابت قدمی کی وجہ سے ضامن بن گیا۔ پہاڑ کی ضمانت یہ تھی کہ قفاص مشکل وقت میں اس میں جا چھپتا تھا۔ نابغہ کا شعر ہے: کجارف الجوران حلل ربہ وجوران منہا خاشع متداع العلم۔ میدان جوران کے پہاڑوں نے اپنے رب کی توحید کا اقرار کیا، اور بعض ان میں سے جھکے ہوئے اور ذلیل ہیں۔ بہرحال آیت ان تقولوا یوم القیامہ الآیہ ہماری اس تاویل کی تائید کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ وعدہ ان سے اس لیے لیا گیا تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہاں لا علمی سے مراد یا تو قیامت کے دن سے لا علمی ہے یا معاہدے سے لا علمی۔ قیامت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے لوگوں سے حساب و زندگی بعد الموت کا وعدہ لیا ہے۔ ہاں، ان پر عقیدہ رکھنے کا ذکر فرمایا ہے، اور اگر میثاق مراد ہو تو اگر مخالف بقول بچوں اور نہ تمام بچوں سے بھی عہد لیا گیا ہے، تو عہد کے بعد اس عمر تک جو نہیں پہنچے کہ ان سے غفلت ہو جائے ہو اور اس کا انکار کر دیں، تو پھر وہ کیسے غفلت کا عذر پیش کر سکتے ہیں؟ اور جو چیز ان سے سرزد نہیں ہوئی، اس پر کیسے سزا دی جا سکتی ہے؟ اور اس کا ذکر جو جائز نہیں اور نہ ظہور میں آئی محال ہے۔ آگے شرک آباد کا عذر پیش کیا گیا ہے۔ اگر اس شرک سے ان کا ذاتی شرک مراد ہے تو یہ بلوغت و اتمام حجت ہی کے بعد قابل گرفت ہے، اور بچے مرفوع القلم ہیں۔ اگر باپ دادا کا شرک مراد ہے تو علماء کا اس پر اجماع ہے کہ کوئی کسی کے گناہوں پر نہیں پکڑا جائے گا۔ میثاق والی حدیث سے ہمارا یہ قول نہیں ٹکراتا۔ یہ قول ہمارا میثاق والی حدیث کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ اس میں ماضی مضارع کے مطلب میں ہے۔ یہ میثاق انبیاء علیہم السلام کی طرح ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ الآیہ، اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تمہیں جو کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہارے پاس والی چیزوں کی تصدیق کرتا ہو تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی حمایت بھی کرنا۔ پوچھا: کیا تم نے یہ اقرار کر لیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا؟ بولے کہ ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد ہوا: تو گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام پر جو کتاب و حکمت اتاری ہے اسے میثاق قرار دیا، جو بعد والی امتوں سے لیا گیا، یعنی اللہ نے آسمانی کتابوں کو قوموں کے لیے بمنزلہ میثاق قرار دے کر حجت قائم کی اور کتاب کی معرفت کو ان کا اقرار قرار دیا۔ میں کہتا ہوں کہ اسی کے مطابق یہ آیت ہے: وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ الآیہ۔ اپنے اوپر اللہ کی نعمت و میثاق کو یاد کرو جب کہ تم نے اقرار کیا تھا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ یہ میثاق رسولوں پر میثاق ایمان و تصدیق ہے۔ اس کی نظیر یہ آیت ہے: وَالَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور میثاق کو نہیں توڑتے۔ اسی طرح أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ الآیہ، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کے پجاری نہ بننا، کیونکہ وہ تمہارا صاف دشمن ہے، اور میری عبادت ہی کرنا یہی سیدھی راہ ہے، اور میری ہی عبادت کرنا یہی راہ سیدھی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عہد رسولوں کی زبانی قوموں سے لیا گیا تھا۔ اسی طرح وَأَوْفُوا بِعَهْدِي إِلَى الآیہ، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اور اسی طرح وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِي إِلَى الآیہ،
اور جب اللہ نے اہل کتاب سے میثاق کیا کہ تمہیں یہ کتاب ظاہر کرنی پڑے گی، خبردار اسے نہ چھپانا۔ اور اسی طرح وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ إِلَى الْآيَةِ، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق لیا، اور آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سب سے میثاق لیا۔ یہ میثاق انبیاء کرام علیہم السلام سے ان کے مبعوث ہونے کے بعد لیا گیا، جسے ان کی امتوں سے انبیاء کرام علیہم السلام کے ڈرانے کے بعد لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میثاق کو توڑنے والوں کی مذمت فرمائی اور انہیں سزا دی۔ ارشاد فرمایا فَبِمَا تَقْضِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ہم نے میثاق توڑنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یہ سزا اسی میثاق کو توڑنے کی وجہ سے ہے جو قوموں سے رسولوں کی زبانی لیا گیا تھا۔ اس آیت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ إِلَى الْآيَةِ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہ طور کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے مضبوط پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کر لو تاکہ تم گناہوں سے بچو، چونکہ یہ آیت اور اس کے نظائر مدنی ہیں، اس لیے میثاق یاد دلا کر اہل کتاب سے خطاب کیا گیا۔ انہی سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لانا۔ میثاق کا مفہوم۔ اعراف والی آیت مکہ والی صورت میں ہے، اس لیے اس میں عام میثاق بیان کیا جو ان تمام لوگوں کو شامل ہے جنہوں نے اللہ کی توحید و ربوبیت اور توحید الوہیت کا اور شرک کے حرام ہونے کا اقرار کیا۔ یہ ایسا میثاق ہے جس سے ان پر حجت قائم ہوتی ہے اور کوئی عذر قابل قبول نہیں رہتا، اور اس کی مخالفت سے عقوبت و ہلاکت حلال ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اسی پر پیدا کیا ہے کہ بندہ اس کا اقرار کرے کہ اللہ ہی اس کا خالق و مربی ہے اور وہ مخلوق پر پرورش یافتہ ہے۔ پھر یہ فطری عہد یاد دلانے کو رسول بھیجے اور شریعتیں مقرر فرمائیں۔ اس مفہوم پر آیت کی ترتیب کی دلالت۔ اس مفہوم پر آیت کی ترتیب کئی طرح سے دلالت کرتی ہے۔ نمبر 1، ارشاد باری تعالیٰ ہے اولاد آدم سے عہد لیا، یہ نہیں فرمایا کہ آدم سے عہد لیا۔ ظاہر ہے کہ اولاد آدم علیہ السلام کے علاوہ ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو ان کی پشتوں سے نکالی تھی، یہ نہیں کہا پشت سے نکالی تھی۔ من ظہورہم من بنی آدم سے بدل بعض ہے اور ہے یا بدل اشتمال ہے، مگر بدل اشتمال زیادہ موزوں ہیں۔ نمبر 3، ان کی اولادوں سے فرمایا، ان کی اولاد سے نہیں فرمایا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہیں ان کی ذاتوں پر گواہ بنایا، اس لیے ضروری ہے کہ گواہ اپنی گواہی یاد رکھیں۔ صاف ظاہر ہے کہ گواہ دنیا والی گواہی یاد رکھیں، دنیا میں آنے سے پہلے کی نہیں۔ نمبر 5، بتایا گیا کہ اس گواہی کی مصلحت حجت قائم کرنا ہے تاکہ قیامت کی لا علمی کا عذر پیش نہ کریں، اور حجت رسولوں ہی کے ذریعے قائم ہوتی ہے یا بذریعہ فطرت کے جس پر انسان پیدا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے رسول بھیجے جو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر حجت باقی نہ رہے۔ نمبر 6، اس عہد کی یاد دہانی اس لیے ضروری ہے کہ قیامت کے دن بے خبری کا عذر نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ اگر میثاق ازل مراد ہوتا تو اس سے تو سب بے خبر ہیں۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ باپ دادا کے شرک کا عذر پیش نہ کریں، یعنی بے خبری اور تقلید کا عذر پیش نہ کریں، کیونکہ بے خبر شعور سے محروم ہیں اور مقلد غیر کے قدم بقدم چلتا ہے۔ نمبر 8، ان کی طرف سے فرمایا پھر کیا آپ ہمیں باطل پرستوں کے افعال پر ہلاک کرتے ہیں؟ یعنی اگر اللہ ان کے شرک و انکار پر انہیں پکڑ لیتا تو وہ یہ کہہ دیتے، مگر اللہ تعالیٰ انہیں رسولوں کی مخالفت و تکذیب پر پکڑے گا۔ اگر باپ دادا کی تقلید پر رسولوں کے ذریعے حجت قائم کیے بغیر پکڑ لیتا تو باطل پرستوں کے افعال سے پکڑتا یا بے خبری کی حالت میں پکڑتا۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو ظلم سے بے خبری کی حالت میں پکڑ لے، پکڑ تو خبردار کیے جانے کے بعد ہی آتی ہے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق کو ربوبیت پر ہر شخص کو گواہ بنایا اور قرآن میں کئی جگہ اس سے استدلال فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ إِلَى الْآيَةِ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان و زمین کس نے بنائے تو اللہ ہی کو بتائیں گے، پھر اس اقرار کے باوجود توحید سے کون پھرے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اس طرح کی آیات بہت ہیں۔ یہی وہ حجت ہے جس کے مضمون پر لوگوں کو شاہد بنایا گیا ہے، اور یہی حجت انہیں اللہ کے رسولوں کی یاد دلاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اَفِی اللہِ شَکٌّ إِلَى الْآیَةِ، کیا اللہ میں شک ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا بنانے والا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے رسولوں کی زبانی یہی اقرار یاد دلایا ہے، پیدا ہونے سے پہلے کسی سابق اقرار کو یاد نہیں دلایا اور نہ اس سے ان پر حجت قائم کی۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے اس اقرار کو نشانی اقرار دیا۔ نشانی ایک بالکل واضح اور روشن دلیل ہوتی ہے جو اپنے مدلول کو اس طرح لازم ہوتی ہے کہ کبھی اس سے پیچھے نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی یہی شان ہوتی ہے کیونکہ وہ مطالب معینہ پر معین دلیلیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس تفصیل کی طرح ہم آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ لوگ کفر و شرک سے باز آ جائیں اور توحید و ایمان اختیار کر لیں، اور یہ آیتیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے وہی ہیں جنہیں قرآن کریم میں اپنی اپنی قسم کی مخلوق میں سے بیان فرمایا ہے۔ آیات کی اقسام۔ یہ آیات 2 اقسام کی ہیں۔ نمبر 1، آیات آفاقیہ، نمبر 2، آیات حسیہ۔ کچھ آیتیں تو لوگوں کی ذاتوں میں پائی جاتی ہیں اور کچھ ان کے ماحول میں۔ مثال کے طور پر اوپر آسمان، نیچے زمین، دائیں بائیں اللہ کی بے شمار مخلوق اور جسم کے اندر نظام اعضاء۔ یہ تمام آیات آیات آفاقیہ اور حسیہ ہیں۔ یہ تمام آیتیں اللہ کے وجود و توحید پر، رسولوں کی سچائی پر، زندگی بعد الموت پر اور قیامت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم دلیل خود انسان کی ذات ہے۔ اس کی ذات کا تقاضا ہے کہ کوئی اس کا خالق و مربی اور محسن و موجد ہے جس نے اسے عدم کے بعد وجود کا عطا بخشا ہے۔ یہ محال ہے کہ کوئی حادث بلا محدث کے ہو یا حادث خود اپنی ذات کا محدث ہو، اس لیے اس کے لیے ایک بے مثال موجد کی ضرورت ہے۔ یہی اقرار و مشاہدہ فطرت ہے جس پر انسان پیدا ہوا ہے، کوئی کسبی چیز نہیں۔ اور آیت وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ إِلَى الْآيَةِ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور اس آیت کے بھی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا إِلَى الْآيَةِ، یکسو ہو کر اپنی ذات اس دین پر قائم رکھو، یہ دین اللہ کا ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدائش میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ سیدھا دین ہے، لیکن علم سے اکثر لوگ محروم ہوتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے یہی آخری قول ذکر کیا ہے، زمخشری وغیرہ نے اور کچھ نے پہلا قول ذکر کیا ہے، اور ابن جوزی، واحدی اور ماوردی وغیرہ نے دونوں اقوال بیان کیے ہیں۔ ایک شبہ کا جواب۔ حسن بن یحییٰ جرجانی سے روایت ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ قول اس حدیث کے مخالف ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے روحیں نکال کر اور ان سے اپنی توحید کا اقرار لے کر انہیں پھر پشت آدم میں لوٹا دیا، کیونکہ اگر بلوغت و عقل کے بعد والا میثاق مراد ہے تو پشت آدم علیہ السلام میں واپس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری تاویل کے مطابق ماضی مضارع کے معنی میں ہے، یعنی لوٹا دے گا، مطلب مرنے کے بعد انسان پھر مٹی میں مل جائے گا جس سے پیدا ہوا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے اور مٹی ہی میں لوٹا دیے گئے۔ پھر جب ان کی اولاد مٹی میں واپس کر دی گئی تو گویا آدم علیہ السلام ہی میں
اور ان کی پشت ہی میں لوٹا دی گئی۔ اگر اس حدیث کا ظاہری معنی مراد ہو تو یہ قرآن پاک سے ٹکراتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم علیہ السلام سے یعنی ان کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں بلکہ ان کی اولاد کا ذکر ہے، اور حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیر کر ان کی تمام اولاد نکالی۔ اب ان دونوں دلائل میں موافقت کی یہی صورت ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے۔ جرجانی کا بیان۔ جرجانی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سلف صالح سے نقل ہے وہی زیادہ قابل قبول ہے اور صحیح ہے۔ مزید برآں ہمارے کچھ سنی اصحاب نے اس قول کو ماننے والوں کی تردید میں کچھ اور مطلب بیان کیا ہے۔ عبارت میں اس کا احتمال نکلتا ہے اور آسانی کے ساتھ تعصب سے بالا ہو کر مجاز کے طور پر اس کا بھی امکان ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لینے کی خبر دی اور لفظ از جواب چاہتا ہے، چنانچہ اس کا جواب قالوا بلا ہے۔ اس جواب پر آ کر جملہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری خبر کی شروعات کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن مشرک کیا کہیں گے، چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کہیں گے شہدنا یعنی ہم گواہی دیتا ہیں، جیسا کہ حیتتن نے کہا شہد الحیتتو این یلقا ربہ۔ حیتہ نے جب اپنے رب سے ملاقات کی تو وہ گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم قیامت کے دن یہ ضرور کہو گے کہ ہم اس سے یعنی حساب سے اور شرک و کفر پر پکڑ سے بالکل بے خبر تھے۔ پھر اس کے ساتھ اور خبر لائی، او تقولوا الی الآیہ، یا یہ کہو گے کہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا اور ان کے بعد ہم ان کی اولاد تھے، مطلب انہوں نے شرک کیا اور ہمیں بچپن سے اسی شرک پر آمادہ کیا، چنانچہ ہم ان کے قدم بقدم چل پڑے، اس لیے ہم بے قصور ہیں کیونکہ ہم تو ان کے پیچھے پیچھے تھے، اگر گناہ ہے تو ان کا گناہ ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ الی الآیہ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے آثار کی اقتدا کرتے رہے۔ آگے پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، کیا تو ہمیں باطل پرستوں کے فعل پر پکڑتا ہے؟ مطلب ان کا یہ فعل ہے کہ انہوں نے ہمیں شرک پر اٹھایا۔ اس صورت میں پہلا قصہ تمام مخلوق کی طرف سے میثاق کی خبر دینے کے سلسلے میں ہے، اور دوسرا قصہ قیامت کے دن مشرکوں کے عذروں کے سلسلے میں ہے۔ مخالف نے جو قرآن و سنت کے ٹکراؤ کا دعویٰ کیا تھا اس کے جواب میں فرمایا کہ قرآن نے پورا قصہ بیان نہیں کیا اور حدیث میں وہ زیادتی ہے جسے قرآن چھوڑ گیا تھا۔ اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس زیادتی کے علاوہ کچھ اور بیان فرماتے تو اس صورت میں بھی دونوں میں ٹکراؤ نہ ہوتا، بلکہ وہ زیادتی کسی فائدے پر مشتمل ہوتی۔ اگر الفاظ بالذات مختلف ہوں مگر معال سب کا ایک ہی ہو تو ان سے ٹکراؤ نہیں پیدا ہوتا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کے سلسلے میں کہیں تو کہا گیا ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا، کہیں کہا گیا ہے خمیر والے کیچڑ سے پیدا ہوا، کہیں کہا گیا چمٹنے والی مٹی سے پیدا ہوا، اور کہیں کہا گیا کہ ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنا۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام الفاظ مختلف ہیں اور ان کے مطالب بھی مختلف ہیں، مگر ان سب کا مرجع و معال ایک ہی ہے، یعنی مٹی، اور مٹی ہی کے مختلف صفات ہیں جو مختلف آیات میں استعمال ہوئے ہیں۔ آیت اور حدیث کا تقابل۔ آیت و حدیث کا تقابل اسی نقطۂ نگاہ سے کھینچیے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، إِنَّ اللَّهَ مَسَحَ ظَهْرَ آدَمَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّتَهُ۔ ان دونوں کے معال کے اعتبار سے ایک ہی مطلب ہے، مگر حدیث میں آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرنا آیت سے زیادہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرنا اور ان کی اولاد نکالنا بھی عینیہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی پشتوں پر ہاتھ پھیر کر ان کی اولاد کا نکالنا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ تمام اولاد آدم علیہ السلام کی پشت سے نہیں، لیکن چونکہ پہلا طبقہ آدم کی پشت سے ہے، پھر دوسرا طبقہ پہلے طبقے کی پشتوں سے ہے، اسی طرح سلسلے وار ہے۔ اس لیے جائز ہے کہ تمام کو آدم علیہ السلام کی پشت ہی کی طرف منسوب کر دیا جائے، کیونکہ سب آدم کی فرع ہیں اور آدم علیہ السلام سب کی اصل ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ کہنا جائز ہے کہ اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی گئی، اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ اس کی جگہ یہ کہہ دیا جائے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اولاد نکالی گئی، اور اس کے برعکس بھی جائز ہے، یعنی الفاظ آیت کی جگہ الفاظ حدیث کا اور الفاظ حدیث کی جگہ الفاظ آیت کا رکھنا جائز ہے، کیونکہ اصل و فرع ایک ہی چیز ہے۔ اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے اضافت کے ساتھ ذریت آدم کہا تو دو احتمال پیدا ہوئے کہ خبر یا تو ذریت آدم سے دی جا رہی ہے یا آدم علیہ السلام سے۔ مثال کے طور پر فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک گئیں۔ اعناق کی اضافت ضمیر کی طرف ہے، بظاہر جھکنے کی خبر گردنوں کی طرف سے دی جا رہی ہے، گردن والوں کی طرف سے نہیں، مگر لفظ خادعین اعناق کے استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے خادعت استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اس مصرع میں کما شرقتا صدر القنات من الدام، جیسے خون سے نیزے کا اوپر والا حصہ چمک اٹھا، یہاں صدر مذکر ہے اور شرقت مؤنث، کیونکہ صدر کی اضافت کنات کی طرف ہے، غرض یہ کہ جز بول کر کل اور کل بول کر جز مراد لیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام آثار اجسام سے پہلے مستقل پیدائش ارواح پر دلالت نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ یہ بتاتے ہیں کہ روحوں کی صورتیں اور مثالیں چونٹیوں کی شکلوں میں پیدا کی گئیں اور ان سے اقرار لے کر پھر انہیں ان کی اصل کی طرف واپس کر دیا گیا۔ اگر حدیث درست ہو تو اس سے سابق تقدیر اور سابق شقاوت و سعادت کا علم ہوا۔ آیت سے استدلال کا جواب: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ إِلَى الْآيَةِ سے استدلال بظاہر غلط ہے، کیونکہ اس میں ہماری پیدائش و تصویر پر آدم کو سجدے کا حکم مرتب کیا گیا ہے، اور اسی مجموعہ سے خطاب ہے جو روح و جسم سے مرکب ہے، اور یہ مجموعہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بعد کا ہے۔ اس لیے یہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پہلے کم کی تفسیر آدم علیہ السلام سے اور دوسرے کم کی تفسیر اولاد آدم سے کی ہے۔ مجاہد بھی یہی فرماتے ہیں کہ پہلے کم سے مراد آدم علیہ السلام ہے اور ثم بہ معنی واو ہے، اور صورناکم مطلب آدم علیہ السلام کی پشت میں۔ عربی میں لفظ جمع سردار وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے تم قوم کے سردار کو مارو اور کہہ دو کہ میں نے تم کو مارا، مطلب تمہارے سردار کو مارا۔ ابو عبیدہ نے مجاہد ہی کا قول پسند کیا ہے، اس لیے کہ بعد میں آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم اولاد آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے، اور لفظ ثم مہلت اور ترتیب کو چاہتا ہے، اس لیے جس نے خلق کو تصویر سے رحموں میں اور اولاد آدم کی پیدائش مراد لی ہے، اس نے ترتیب میں ثم کا حکم پیش نظر رکھا ہے۔ البتہ فش کے قول کے اعتبار سے ثم یہاں بمعنی واو ہے، لیکن زجاج فرماتے ہیں کہ یہ غلطی ہے۔ خلیل و سیوبیہ اور مستند اہل علم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ابو عبید فرماتے ہیں کہ مجاہد نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا حدیث سے، جیسا کہ ثابت ہے کہ انہیں چونٹیوں کی طرح پشت آدم علیہ السلام سے نکالا۔ قرآن خود اپنی آیات کا مفسر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن خود اپنی آیات کا مفسر ہے۔ اس آیت کی مثال ملاحظہ کریں: یا ایھا الناس ان کنتم الی الآیہ، اے لوگوں اگر تمہیں موت کے بعد کی زندگی میں شک ہے تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے،
یہاں مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مراد ہے، کیونکہ مٹی ہی ان کا مادہ ہے، مگر خطاب حاضرین سے ہے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تم کو یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ دیگر مثالیں ملاحظہ ہوں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ إِلَى الْآيَةِ، اور جب تم نے یعنی تمہارے بزرگوں نے کہا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے یعنی تمہارے بزرگوں نے ایک شخص کو مار ڈالا۔ وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور جب تم میں سے یعنی تمہارے بزرگوں سے عہد لیا۔ قرآن حکیم میں یہ بہت استعمال ہے کہ حاضرین سے خطاب ہے اور مراد ان کے بزرگ ہیں۔ اسی پر اس آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ إِلَى الْآيَةِ کو قیاس کر لو۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کبھی ذکر شخص سے ذکر نوع بھی مراد ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ إِلَى الْآيَةِ، ہم نے انسان آدم علیہ السلام مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اسے نوع انسان کو نطفے سے جو ایک محفوظ جگہ ہے پیدا کیا۔ روحیں جسموں سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ حدیث کا جواب، اس حدیث کی سند درست نہیں، کیونکہ اس میں عتبہ بن سکن ہیں جو امام دارقطنی کے نزدیک متروک ہیں، اور ارطاط بن منذر ہیں جن کے بارے میں ابن عدی کہتے ہیں کہ ان کی کچھ حدیثیں غلط ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا آغاز اور تأخر خلق ارواح کے دلائل۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اس طرح آغاز ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام زمین سے ایک مٹھی مٹی لائے، پھر اس سے خمیرہ بنایا گیا اور وہ کیچڑ جیسی ہو گئی۔ پھر اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور اس میں روح پھونک دی گئی۔ جب روح داخل ہوئی تو گوشت، پوست اور خون سب کچھ بن گیا اور آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے اور بولنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چیزیں پیدا کر کے فارغ ہو گیا تو عرش پر رونق افروز ہو گیا۔ ابلیس کو پہلے آسمان والے فرشتوں میں شامل کر لیا گیا اور اس سے پہلے یہ ان فرشتوں کا رئیس تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے۔ انہیں جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کے محافظ ہیں۔ ابلیس بمعا اپنے ماتحت فرشتوں کے جنت کا محافظ تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھے فرشتوں پر جو سرداری دی ہے، ضرور مجھ میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے۔ اس کے اس غرور و تکبر کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا، اے رب، وہ جانشین کیسا ہوگا اور وہ زمین پر کیا کرے گا؟ ارشاد ہوا کہ اس کی اولاد زمین پر فتنہ مچائے گی، آپس میں ایک دوسرے سے حسد کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے۔ بولے، اے رب، کیا آپ زمین پر مفسد اور خونریز پیدا کریں گے؟ ہم آپ کی تسبیح و حمد اور تقدیس کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، جو مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں، یعنی شیطان کا حال مجھے معلوم ہے، تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کے لیے کہا۔ زمین بولی، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تم مجھ سے مٹی لے جاؤ۔ آخر جبریل علیہ السلام خالی ہاتھ لوٹ آئے اور عرض کیا کہ اے رب، زمین نے مٹی لینے سے آپ کی پناہ مانگی، میں نے آپ کا نام سن کر مٹی نہیں لی۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی زمین کی پناہ سن کر خالی ہاتھ واپس آئے۔ پھر ملک الموت کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی یہی کہا۔ پھر انہوں نے یہ جواب دیا کہ مجھے اللہ کی پناہ کے اس کے حکم کی تعمیل کیے بغیر لوٹ جاؤں۔ چنانچہ وہ مختلف مقامات کی تھوڑی تھوڑی سی مٹی لے کر سب کو ملا کر رب کی طرف بڑھے۔ چونکہ مٹی مختلف قسم کی سرخ، سفید اور سیاہ لی گئی تھی، اسی وجہ سے اولاد آدم مختلف ہے۔ پھر اسے چپکنے والی چکنی گیلی مٹی بنایا گیا۔ پھر فرشتوں سے کہا گیا کہ میں اس کیچڑ سے انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ پھر آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا کہ اگر شیطان غرور و تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہہ سکے کہ میں نے تو اسے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر تو کیوں غرور کرتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پتلا بنا کر 40 سال تک چھوڑے رکھا۔
فرشتے یہ پتلا دیکھ کر ڈر گئے، مگر سب سے زیادہ پریشانی ابلیس کو ہوئی۔ جب یہ اس پتلے کے پاس سے گزرتا اور اسے بجا کر دیکھتا تو کھنکھناتی ہوئی مٹی کی طرح اس سے گونجدار آواز نکلتی۔ یہ اس سے کہتا کہ تیرے پیدا کرنے میں کوئی عظیم مصلحت کار فرما ہے، اور اس پتلے کے منہ میں گھس کر دبر سے نکل جاتا۔ پھر فرشتوں سے کہتا کہ اس پتلے سے کیوں مرعوب ہوتے ہو؟ تمہارا رب تو صمد، ٹھوس ہے، اور یہ کھوکھلا ہے۔ اگر میں اس پر غالب آ جاؤں تو اسے ہلاک کیے بغیر نہیں رہوں گا۔ پھر جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنا چاہی تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی تو سر میں روح کے پہنچتے ہی آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ اللہ نے جواب دیا یرحمک اللہ، تمہارا رب تم پر رحم فرمائے۔ آنکھوں میں روح آئی تو جنت کے پھل دیکھے، پیٹ میں آئی تو بھوک کی خواہش ہوئی۔ اس سے پہلے کہ روح پیروں تک پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام نے جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف جانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے۔ مکمل حدیث ہے۔ ابن زید کا بیان ہے کہ جب اللہ نے آگ پیدا کی تو اس سے فرشتوں پر سخت ہیبت طاری ہوئی اور پوچھنے لگے کہ اے رب، یہ آگ کیوں پیدا کی اور کس کے لیے پیدا کی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا نافرمان مخلوق کے لیے اس وقت سوائے فرشتوں کے زمین پر کوئی مخلوق نہ تھی۔ بعد میں آدم پیدا کیے گئے۔ اس کی دلیل یہ ہے حل اتی علی الانسان حین الی الآیہ، بلا شبہ انسان پر ایک زمانہ گزرا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش وہی زمانہ ہوتا۔ فرشتے بولے کیا ہم پر کوئی ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ہم تیری نافرمانی کریں، کیونکہ ان کے سوا کوئی اور مخلوق تو تھی ہی نہیں۔ ارشاد ہوا نہیں، میں زمین پر ایک مخلوق پیدا کرنا اور اپنا ایک نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں۔